बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन दी सब कॉन्टिनेंट या एडवेंट ऑफ इस्लाम इन दी सब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन दी सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि बर्रसगीर में इस्लाम कैसे आया। तो वैसे तो ये माना जाता है कि बर्रसगीर में इस्लाम जो है मतलब कि सिंध के इलाके जिसको बाबिल इस्लाम कहा जाता है कि इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम की वजह से आया, जो कि 712 में आया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कोशिश की गई थी, मतलब कि सहाबा किराम के दौर में भी कोशिश की गई इस इलाके पर आने की कि यहाँ पर इस्लाम को लाया जा सके। जैसे कि हमें पता है कि इस्लाम का तुलू जो है वो कहाँ से हुआ है, सऊदी अरब से हुआ है। मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और फिर इसी तरह वहाँ से राइज ऑफ इस्लाम जो है वो सऊदी अरब से हुआ। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वफ़ात हो गई, तो अब ये इस्लाम को जो है पूरे दुनिया तक पहुँचाना जो है ये सहाबा किराम और उम्मत मुस्लिमा का काम था। ठीक है, ये उम्मत मुस्लिमा का काम है कि पूरे दुनिया तक इस इस्लाम को अब पहुंचाया जा सके। तो हमें पता है कि जो अरब ट्रेडर थे वो ज़्यादातर अरब के जो लोग थे वो ट्रेडर थे। ठीक है, ज़्यादातर वो तिजारती लोग थे। तो जब वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो तिजारत के घर से जाते थे, तो वहाँ पर तिजारत के साथ साथ जो थे वो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम भी करते थे, लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे। तो इसी तरह है कि अ, वैसे तो मैंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन इससे पहले जो कोशिश की गई थी, तो इसमें जो है 5 आदमी जो है वो जिसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले कोशिश की गई थी सहाबा किराम के दौर में कि इस इलाके पर इस्लाम को लाया जा सके। तो इसमें पहला नंबर नाम है उस्मान बिन अबी अल-आस। उस्मान बिन अबी अल आस। ठीक है, दूसरा नंबर पर है मुगीरा। ये उस्मान बिन अबी अल आस और मुगीरा ये दोनों भाई थे। तीसरा नंबर मुहल्लब मुहल्लब बिन सगीरा। ठीक है, अब्बास बिन जियाद और पांचवा नंबर था सन्नान बिन सलमान। ठीक है, तो ये 5 आदमी थे जो कि सहाबा किराम के दौर में कोशिश की गई थी कि यहाँ बरसगीर में इस्लाम को लाया जा सके। अब इस इलाके पर क्यों कोशिश की गई थी, इसी तरह था कि इनका मकसद ये था कि अल्लाह का जो पैगाम है, जो इस्लाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाया जा सके। तो हमें पता है जैसे कि आजकल ये एरियाज़ जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ है इन द वर्ल्ड, तो इसी तरह उस वक़्त भी ये यहाँ की जो आबादी थी तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो इनका मकसद ये था कि यहाँ पर अगर हम इस्लाम की दावत देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान होंगे। ठीक है, तो ये जो दो थे उस्मान बिन अबी अल-आस और मुगीरा, ये दोनों भाई थे। उस्मान बिन अबी अल-आस जो है ये उस वक्त बहरीन का गवर्नर था। ठीक है, और इन दोनों ने जो है जिन इलाकों पर मतलब कि इस कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल एरियाज थे उन पर हमले किए थे, और इन दोनों ने ताना एंड बरोच बरोच के इलाकों पर हमले करने की कोशिश की थी। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों ने जो है ये दोनों हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کے دور میں کوشش کی گئی تھی، اور یہ جو ہے یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان دونوں نے کوشش کی تھی، اور ساتھ میں اس نے بھی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جو تھے یہ کیچ اینڈ مکران، ان دونوں نے اس علاقے پر حملہ کیا تھا اور قبضہ بھی کیا تھا۔ تو یہ 5 جینٹل مین ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ تو اسی طرح تھا کہ جیسے کہ میں نے بولا کہ جو عرب کے جو لوگ تھے تو وہ ٹریڈر تھے، اور ٹریڈنگ کی پرپس سے وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ تو اسی طرح تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایک میپ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈرا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو تھے مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ تو انڈیا کے ساؤتھ ایسٹ سائڈ میں ایک آئی لینڈ تھا جس کا نام تھا سری لنکا، ٹھیک ہے، جس کو اس وقت سائلون کہا جاتا تھا۔ فار ایگزامپل یہ پاکستان، اس کے ساتھ افغانستان، اسی طرح ایران اور عراق، اور یہ بحیرہ عرب، ٹھیک ہے، اور یہاں پر انڈیا۔ تو یہاں پر اس علاقے پر ایک آئی لینڈ تھا جس کا نام تھا سری لنکا، جس کو اس وقت سائلون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بنگلہ دیش۔ جس کو سائلون کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح تھا کہ عرب کے جو ٹریڈر تھے تو وہ سائلون پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو تھے بہت امیر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے بہت اچھے جو ہے اخلاق کے مالک تھے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے تو وہ ان سے متاثر ہو گئے، لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ یہ ٹریڈ بھی کرتے تھے اور اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہاں کی عورتوں سے شادیاں بھی کی۔ تو یہ لوگ جو ہے پھر وہاں پر رہنے لگے، بہت مطلب وہ جاتے تھے تو پھر وہاں پر رہتے بھی تھے، بہت سال بعد پھر دوبارہ آتے تھے اپنے علاقوں پہ۔ تو جب وہ وہاں پر رہنے لگے تو اسی طرح ہوا کہ وہاں پر سائلون میں کیا ہوا، ایک بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے جو مسلم عرب ٹریڈر تھے، جس میں کچھ عرب ٹریڈر کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب وہ ڈیتھ ہو گئی تو اسی طرح کا کہ سائلون کا جو کنگ تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا ایک شپ میں جو ہے جو ڈیڈ باڈیز تھی عرب ٹریڈر کی وہ رکھی، اور ساتھ میں جو ہے ان کی جو بیویاں تھی اور بچے تھی اس کو بھی بٹا دیا، اور دوسرے شپ میں جو ہے یہ لوگ اب کہاں کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تیاری ہو رہے تھے، یہ عراق کے لیے جا رہے تھے، اور عراق کا اس وقت کا جو کیلب تھا جو وہ تھا حجاج بن یوسف تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ وہاں عراق کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شپ میں جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز رکھے، ساتھ میں اس کے بچے اور بیویوں کو، اور دوسرے شپ میں جو ہے حجاج بن یوسف کے لیے یہاں کے کنگ نے کیا رکھے، گفٹس رکھے، اور اس کے ساتھ جو ہے 6 شپس اور ہو گئے۔ ان 6 شپس میں کیا تھے، ان 6 شپس میں جو ہے وہاں کے جو لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس گھر سے ان کے ساتھ چلے گئے، وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں پر حج وغیرہ کریں گے اور پھر دوبارہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے کل جو ہے ٹوٹل 8 شپس سائلون سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ 8 شپس جو ہے سائلون سے روانہ ہو گئے، اور یہ جو ہے مطلب سمندر میں کچھ انہوں نے فاصلہ طے کیا، تو کیا ہوا، ان پر تیز آندھی اور طوفان آ گیا۔ ان لوگوں نے جو ہے ایک کم عقل مندی کا کیا کہ سارے شپس کو ایک دوسرے سے رسی سے باندھ لیا، مطلب کہ ایک دوسرے سے بہت دور نہ جا سکے۔ لیکن جب طوفان ختم ہو گیا اور ان لوگوں نے دیکھا تو یہ لوگ جو ہے عراق کے بجائے کہاں پر پہنچ گئے تھے، یہ لوگ جو ہے کراچی پہنچ گئے تھے، جس کو اس وقت دیبل کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ دیبل پہنچ گئے، یہ لوگ جب دیبل پہنچ گئے تو وہاں کے دیبل میں کچھ ڈاکوؤں نے ان لوگوں کو لوٹ لیا، مطلب ان لوگوں کے پاس جو قیمتی تحائف تھے، پریشیس گفٹس تھے، وہ جو چور تھے، تھیفز تھے، ان لوگوں نے ان سے یہ سارے لے لیے، ٹھیک ہے۔
اور ساتھ میں جو ہے ان کو وہ قیدی بھی بنا لیا۔ اب ہسٹری میں دو باتیں لکھی جاتی ہے، ایک یہ کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ناہیدہ ناہیدہ نے ایک لیٹر حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اس میں سارا واقعہ سنا ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی ہے، پلیز آپ ہماری ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکو نے جن لوگوں کو وہ قیدی بنا لیا تو ان میں سے 2-4 بندے جو ہے وہ چپکے سے نکل گئے، اور اسی طرح ہوا کہ یہ یہاں کراچی سندھ سے اسی طرح پھر بلوچستان، اور بلوچستان سے اسی طرح افغانستان، ایران اور اسی طرح عراق پہنچ گئے، اور حجاج بن یوسف کو وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ مطلب یہ ہے صرف کہ حجاج بن یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تو اس وقت دیبل کا جو راجہ تھا تو اس کا نام تھا راجہ داہر اس کا نام تھا راجہ داہر کے نام کیا راجہ داہر کے نام حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ آپ یہ ہمارے آدمی ہیں اور آپ پلیز ان کو ریلیز کر دیں، یہ لوگ جو ہے آپ پر حملہ وغیرہ نہیں کر رہے تھے بلکہ صرف یہاں سے گزر رہے تھے، تو پلیز آپ ان کو ریلیز کر دیں۔ اس کے بدلے میں یہ جو راجہ تھا، راجہ داہر نے کیا کہا کہ اس واقعے کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈاکو ہے ان کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس بات پر حجاج بن یوسف کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے ایک بندے کو بھیجا، ایک جرنیل کو جس کا نام تھا عبید اللہ۔ اس نے عبید اللہ کو بھیجا، اور عبید اللہ کو 300 گھوڑے دیے اور 1000 آرمی دی، ٹھیک ہے، کہ جا کے راجہ داہر پر حملہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے راجہ داہر پر حملہ کیا تو راجہ داہر جو ہے ان کے پاس بہت ساری آرمی تھی اور بہت سارا اسلحہ تھا۔ راجہ داہر نے عبید اللہ کو شکست دے دیا، ان سے سارے گھوڑے بھی لے لیے، اور اس کی جو آرمی تھی عبید اللہ کی اس کو بھی سارے کو کل کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا، اور ساتھ میں راجہ داہر کا ایک جرنیل نے عبید اللہ کو وہ قتل بھی کر دیا۔ اس بات پر حجاج بن یوسف کو اور غصہ آیا، اور اس نے کیا اس نے جو ہے اس کا ایک بھتیجا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا داماد بھی تھا جس کا نام تھا محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم اس کا نام تھا، اور اس نے محمد بن قاسم کو اب کراچی کی سائیڈ وہ بھیج دیا۔ اور کب بھیج دیا محمد بن قاسم کو؟ محمد بن 712 میں کراچی بیچ دیا۔ یہ محمد بن قاسم جو تھا یہ بہت ہوشیار آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جب یہاں پر پہنچا، اور اس کے ساتھ آرمی کتنی تھی؟ اس کے ساتھ جو آرمی تھی تو وہ 6000 اس کے ساتھ آرمی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر پہنچ گیا، جب یہ یہاں پر پہنچ گئے تو اس نے ڈائریکٹ جو ہے ان لوگوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ آپ لوگ جا کے جانچ پڑتال وغیرہ کریں کہ اس کے بارے میں مطلب جانچ پڑتال کریں کہ اس کو ہم کس طریقے سے شکست دیں گے۔ یہ لوگوں نے جب جانچ پڑتال کی اور اس کے پاس آئے ہوئے محمد بن قاسم کے پاس دوبارہ، تو ان سے کہا محمد بن قاسم سے کہ ان لوگوں کو شکست دینا وہ مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اندر کس طرح جائیں گے، اور ساری آرمی وغیرہ وہ قلعے کے اندر ہے، تو اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر باتوں باتوں میں ایک بات آ گئی، ایک شخص نے کہا کہ اس کی ایک کمزوری ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت شکی ٹائپ آدمی ہے، ٹھیک ہے، مطلب شک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا محمد بن قاسم جو ہے اس بات کو اس نے مطلب ذہن میں لے لیا کہ بس صرف ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہرا سکتے ہیں اس بات سے۔ تو اسی طرح تھا کہ ان لوگوں کا جو قلعہ تھا یہ ایک مندر تھا، اور اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی فلیگ جو ہے وہ لہرا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا محمد بن قاسم نے اپنے بندوں سے کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس فلیگ کو گرانا ہے۔ اب مشن یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فلیگ کو گرایا جائے، اور اگر ہم اس فلیگ کو گرائیں گے، اس جھنڈے کو گرائیں گے، تو اس لوگوں کے جو حوصلے ہوں گے وہ مطلب وہ پست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تب ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بولا کہ شکی ٹائپ تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو کالی بلی ہے وہ راستہ کاٹ لے تو اس کو بیڈ لک وغیرہ سمجھتے تھے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔
تو کیا ہوا، اب ایک مشین تھی جس میں وہ پتھر رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں استعمال ہوا، تو بہت سے لوگ جو ہے اس کو پیچھے سے وہ مطلب کھینچتے تھے اور وہ پتھر وہ پھینکتے تھے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا اور ایک پتھر جو ہے وہ جا کے اس فلیگ کو لگ گیا اور وہ فلیگ جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں محمد بن قاسم کے جو آرمی تھی، جو سپاہی تھے، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا کیا، ان پر حملہ کیا اور حملہ کیا، مطلب کہ سیڑھی سے وہ چڑھ گئے اور نیچے جا کے ان لوگوں پر، مطلب جو راجہ داہر کے جو سپاہی جاگ رہے تھے، تو ان پر ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ وہ شروع کی۔ اور اس میں پھر کیا ہوا، جو محمد بن قاسم کی آرمی تھے، جو لوگ تھے، تو ان میں سے کچھ آدمی جو بہادر آدمی تھے، تو وہ نیچے جا کے انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کچھ لوگ دروازے سے اندر مطلب اندر داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس افراتفری میں کیا ہوا، جو راجہ داہر تھا وہ کل ہو گیا۔ جب راجہ داہر کل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور کچھ لوگ جو ہے وہ برہمن آباد کی طرف بھاگ گئے، برہمن آباد، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ملتان کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن محمد بن قاسم جو ہے اس کی آرمی وہ برہمن آباد کی طرف جو بھاگے تھے، تو ان کو بھی کل کر دیا، اور جو ملتان کی طرف وہ بھاگے تھے، تو ان کو بھی کل کر دیا۔ اور اسی طرح محمد بن قاسم نے کشمیر کے علاقے تک وہ قبضہ کر لیا۔ اب اس میں جو لوگ بچے تھے، تو محمد بن قاسم نے ان ساروں کو بلا لیا، راجہ داہر کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہے بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ وہاں کی وہ ٹریڈیشن یہ تھی کہ مطلب کہ جو بندہ جو کنکر ہوتا تھا، فاتح ہوتا تھا، تو اس کے کچھ رولز تھے، ٹریڈیشنلی کچھ رولز تھے۔ رولز یہ تھے کہ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ وہاں کی جو ریلیجن تھی، تو اس کو بین کیا جاتا تھا، اس کے ریلیجن کو ختم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ ہندو تھے، تو وہ اس لیے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ریلیجن کو وہ بند کرے گا، مطلب کہ ہم کو زبردستی وہ مسلمان کرائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ریلیجس پلیسز ہوتی تھی، تو اس میں جو فاتح ہوتا تھا، تو اس میں اپنے گھوڑے باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ان کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے اور بوڑھے تھے، ان کو سلیو بنا دیا جاتا تھا، ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں پر اتنا ہیوی وہ ٹیکس مطلب لگاتے تھے کہ ان کا جینا وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو لیکن محمد بن قاسم نے ان ساری باتوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ کوئی بندہ کسی سے جھگڑا وغیرہ نہیں کرے گا، اور جو مطلب جوان ہوگا اگر وہ جھگڑا کرے گا تب ان سے جھگڑا کرنا، ورنہ جو ہے جھگڑا وغیرہ نہیں کریں گے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہے ان سے بہت زیادہ امپریس ہو گئے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور محمد بن قاسم نے جو ہے ان لوگوں کو جابس وغیرہ بھی دیا، اور ساتھ میں جو ہے ان کی جو عورتیں تھیں ان کو سلیو وغیرہ نہیں بنا لیا، بلکہ ان سے شادیاں وغیرہ بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح محمد بن قاسم 712 سے 715 تک وہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے سب کنٹیننٹ میں اسلام آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب سائڈ تھا، تو اس میں ایک راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ جیک پال۔ راجہ جیک پال جو تھا یہ بہت مغرور ٹائپ آدمی تھا، وہ صرف اس بادشاہوں پر یا اس اسٹیٹ پر حملہ کرتا تھا جس کے پاس جو ہیرے جواہرات یا گولڈ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو ان کو ایک آدمی نے خبر دی کہ اسی طرح ہے کہ افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک کنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہے، لہٰذا آپ ان پر حملہ کر دیں اور ان سے آپ یہ ہیرے جواہرات وغیرہ گولڈ وغیرہ ان سے مطلب قبضہ کریں گے۔ تو اس نے وہاں پر تیاری شروع کی، ٹھیک ہے، لڑائی کی۔ جب اس نے وہاں پر حملے کی کوشش کی، مطلب وہاں پر جا کے اس نے حملہ کیا، تو جو وہاں کا جو کنگ تھا جس کا نام تھا سبکتگین، اس کا نام سبکتگین تھا، سبکتگین نے اس کو شکست دے دیا، ٹھیک ہے، شکست دے دیا، اور اس کے آرمی وغیرہ کو کل کر دیا، اور کچھ کو اس نے قبضہ کر لیا، قیدی بنا لیا، ساتھ میں جو راجہ جیک پال تھا اس کو بھی قیدی بنا لیا۔ اب راجہ جیک پال نے جو ہے کیا سبکتگین کی بہت منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دے، تو جو کنگ تھا وہاں کا اس نے کیا غزنی کا، اس نے کیا کہا کہ اسی طرح کہ میں آپ کو چھوڑوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ کو جرمانہ مطلب دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ اسی طرح کریں کہ میرے پاس 2 آدمی کو بھیج دیں، میں لاہور جا کے وہاں ان کو پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے جب سبکتگین نے کیا ان سے 2 آدمی بھیج دیے ان کے ساتھ، تو راستے میں کیا کہ اس نے دونوں کو کل کر دیا اور چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ ایک تو میں نے اس پر حملہ کیا، دوسرا جرمانہ بھی نہیں دیا، اور ساتھ میں اس کے آدمیوں کو بھی کل کر دیا، تو اب جو ہے سبکتگین وہ ضرور مجھ پر حملہ کرے گا۔
تو وہ مجھ پر حملہ کرے اس سے پہلے کہ میں اس پر دوبارہ حملہ کروں، تو اس نے دوبارہ جو ہے اس پر حملہ کیا، لیکن دوسری بار بھی اس کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ سبکتگین نے اس کو اتنا بھگا دیا کہ یہ پشاور کے علاقے تک وہ پہنچ گیا۔ تو اسی طرح سبکتگین جو ہے وہ افغانستان، غزنی اور سارے علاقوں، اسی طرح پشاور تک پھر اس کی وہ حکمرانی ہو گئی، اسی طرح وہ ان علاقوں پر پھر وہ گورن کرتا تھا۔ تو اسی طرح ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے ایک شخص جو ہے پھر دوبارہ جیک پول کے پاس آیا، جیک پول جو راجا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس بار جو ہے جو سبکتگین ہے غزنی کا جو کنگ تھا، کہ اب یہ جو ہے مطلب کسی ٹور پر گئے ہیں اور نہیں، اور بہت عرصے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے، بہت ٹائم بعد آئیں گے، تو اسی طرح ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ان پر حملہ کریں اور ان سے اپنا بدلہ لے لیں۔ تو اس نے تیسری مرتبہ جو ہے بہت سارے جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی ان سے ہیلپ بھی لی کہ میں جو ہے مسلمان اسٹیٹ پر حملہ کر رہا ہوں، آپ مجھ پر مطلب میرے ساتھ تو کیا کرے، ہیلپ کر دے۔ تو بہت سے دوسرے اسٹیٹ نے بھی ان کی ہیلپ کر دی، اور اس بار اس نے بہت زور و شور سے کیا تیاری وغیرہ کی، اور تیسری دفعہ پھر حملہ کیا، لیکن اس بار اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا، سبکتگین کا بیٹا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بہادر بیٹا سلطان محمود غزنوی بھی ہے۔ تو جب اس نے حملہ کیا تو اس بار جو ہے اس کے بیٹے نے اس کو شکست دے دی، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کو شکست دے دی اور اس کو ساتھ میں گرفتار بھی کیا، لیکن راجا جیک پول نے اس بار بھی بہت زیادہ منت کی کہ مجھے چھوڑ دے، آئندہ میں اسی طرح نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی سلطان محمود غزنوی نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اس کو چھوڑ دیا، جب وہ چلا گیا تو وہ بہت مطلب وہ گلٹی فیل کر رہا تھا، بہت ڈپریس تھا، مطلب کہ 3 بار جو ہے مجھے شکست ہوئی، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے، اس گلٹی فیل کی وجہ سے کیا کہ اس نے پھر خودکشی کر لی، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس سب کانٹیننٹ میں اس نے مختلف علاقوں پر تقریباً 17 حملے کیے ہیں، ٹھیک ہے، 17 حملے اس نے مختلف علاقوں پر کیے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کلیئرلی پتہ چل گیا کہ اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں اسلام کس وجہ سے آیا، کس بندوں کے ذریعے آیا۔ تو سب سے پہلے وہ 5-6 بندے ہم نے دیکھے، اس کے بعد محمد بن قاسم کو دیکھا، اور پھر سلطان محمود غزنوی کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انڈس ویلی سیولائزیشن پڑھیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔